अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और वही ख़बर है मेन जो धमाका खेज साबिक़ चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का बयान हल्फी, वो भी लंदन से बैठकर। ये मोहतरम शमीम राना साहिवाल के रहने वाले हैं। इन्हें नवाज शरीफ ने रातों रात चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान बना दिया था, जैसे बाबा रहमते, बाबा डैम, साकिब निसार को इसी नवाज शरीफ ने रातों रात सेक्रेटरी कानून बना दिया था। कमाल तारीख है हमारी। इस अदलिया को तो मतलब वडेरे रखेल को भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते जैसे इस इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे सियासतदानों ने इस अदलिया को इस्तेमाल किया। मगर इस मौजू पे जाने से पहले कि हम तफसील से गुफ्तगू करें, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन्हें अच्छा लगे वो शेयर भी कर लें। फिर मैं मौजू पर आने से पहले इतना और कहूँगा कि मेरे इंडियन दोस्त जो कमेंट करते हैं वो बस इतना ध्यान में रखें कि सामने वाला भी इंसान है, उसके सीने में भी उतना ही दिल धड़कता है, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव सोचता है और आप ही के समाज का हिस्सा है। जब आप अपने पेशेंस लूज करते हैं तो जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 5 उंगलियां उठने का इंतज़ार किया करें। गो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मेरी एक तरबियत है, मेरा एक पेशा है कि मुझे बातें सुननी होती हैं, मगर जब वो मेरे वतन को, मेरी जन्मभूमि को गालियां देंगे तो जवाब मैं भी दूंगा। आपकी टॉलरेंस अब हम रोज़ देखते हैं, जगह जगह देखते हैं कि आज कांग्रेस के लीडर और साबिक सीनियर डिप्लोमेट सलमान खुर्शीद के घर को आग लगा दी गई। तो मुझे शशि थरूर कहते हैं ना उनको, शशि थरूर, उनका एक पुराना बयान याद आया कि एक इंटरव्यू उन्होंने इंग्लैंड में दिया था। वीडियो पे वो इंटरव्यू मौजूद है, शायद 2020 का इंटरव्यू है, कि मुसलमान और हिंदू इक्वल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर मुंह पे फेंका उन्होंने हिंदुस्तानियों के, दुनिया के। मेरा मौजू आज बेसिकली था सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। मैंने उस पर बड़ा काम किया, थोड़ा तैयारी की थी, मगर पाकिस्तान के हालात जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं तो मुझे मौजू छोड़ना पड़ेगा फिर किसी वक्त के लिए। बहरहाल मैं अपने इंडियन भाइयों से इतना कहूँगा कि आप, बहुत से लोग हमारे यहाँ कहते थे कि भारत ने कभी बड़े भाई का किरदार अदा नहीं किया। अगर वो करता तो शायद हमारे ये हालात ना होते। हम तो थे ही, हम तो इकरार करते हैं हम बिगड़े हुए थे, पहले दिन से बिगड़े हुए थे। और आप लोगों का खौफ भी अपनी जगह दुरुस्त था कि हमें लग किया। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए कि फ़िक्र न करो, ये पाकिस्तान फिर भारत का हिस्सा होगा। तो मेरे इंडियन दोस्तों, डरो तुम उस वक्त से कि अगर ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये फिर तुम्हारा अगर हिस्सा बना तो तुम्हारी आज़ादियाँ फिर सलब कर ली जाएंगी। तुम इस खून से वाकिफ़ नहीं हो, शायद इनकी तरबियत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। पढ़ा करो इन्हें। ये जो एक माइंड सेट है ना साउथ एशिया के मुसलमानों का, एक माइंड क्लॉट, इनका जो माइंड सेट है, जो क्लॉट है इनका, तुम्हें नहीं अंदाज़ा है इसका शायद। तो थोड़ा बहुत पढ़ो। खैर, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। क्या दिलचस्प सूरत हाल है। आपने नोट किया कि अचानक एक साबिक जज, गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस शमीम राना खड़ा होता है और बयान हल्फी बाकायदा ओथ कमिश्नर के पास जाके भरता है लंदन में बैठकर कि जनाब मेरे घर चीफ जस्टिस साकिब निसार आया था और चाय पर लान में बैठे थे बेगमात के साथ। फ़ोन आया और एक जज से कहा कि नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को 2018 से पहले ज़मानत पे नहीं रहा उन्हें देना है। तो जब मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम, ये गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, तुम्हें पंजाब की सियासत के बारे में पता नहीं है, बस तुम ये समझो कि तुमने कुछ ना सुना ना कुछ देखा। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो बाबा रहमते हैं, इसे भी नवाज शरीफ ही आगे लेकर आए थे
سیکریٹری قانون بنایا، اور ان کی دلالی کی، اس خاندان کی دلالی کی ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر رانا شمیم تو لائے ہوئے نواز شریف کے تھے، پھر نواز شریف خاندان کی عدالتی حوالے سے ایک پوری تاریخ ہے، رفیق تارڑ، سعید الزماں صدیقی، سپریم کورٹ پر حملہ، جسٹس قیوم، بے نظیر کو سزائیں، سیف الرحمان، ایک طویل داستان ہے ان کی، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے نا، تو انہیں پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو کیسے ابیوز کرتی ہے، کیسے یوز کرتی ہے، تو انہوں نے وہ سارے طریقے سیکھے ہوئے تھے۔ انہی کے خاندان کے ایک فرد نے مجھے ایک دلچسپ واقعہ سنایا 7-8 سال پہلے، وہ یاد ہوگا ہے کبھی جب اپوزیشن میں تھی مرکز میں یہ نواز شریف، اور پنجاب میں ان کی حکومت بنی اس کے مشرف کے جانے کے بعد، تو ایک شریف الدین یا شریف خواجہ شریف کیا نام تھا اس کا، جو چیف جسٹس بنا تھا پنجاب کا، اور جس کا نام سپریم کورٹ کے لیے آیا تھا، مگر انہوں نے اسے چیف جسٹس بنایا، پنجاب کا جانے نہیں دیا تھا۔ تو میرے ایک جاننے والے نے، جو بہت اچھے شناسہ ہیں، جو نواز شریف خاندان سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے کہا یہ سالہ بھنگی، یہ کونسلر بننے کے قابل نہیں تھا، یہ کونسلر بنایا گیا پہلے، یہ جاتی عمرہ میں اور ماڈل ٹاؤن میں دریاں بچھاتا تھا نماز کے وقت، کہ نواز شریف کے جس نے بھی جوتے چاٹے اسے کہیں نہ کہیں پہنچا دیا گیا، چاہے اس کا اہل تھا یا نہیں اہل تھا۔ پھر کیسے بھول جاؤں میں اس واقعے کو کہ وہ افتخار چودھری، جسے جنرل کیانی نے استعمال کیا مشرف کے خلاف، عدلیہ تحریک کھڑی کی، میڈیا کو ساتھ ملایا، اور وہ میڈیا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتا ہے، جس نے ٹرینڈ قائم کیے پاکستان میں، جس نے میڈیا کا رخ موڑا، جس نے بتایا کہ کمپین کیسے چلتی ہے، اسے ساتھ ملایا، اور راتوں رات وہ چور افتخار، اس کو چور یوں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تازہ واقعہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایڈن ہاؤسنگ والے جو مر گئے، جن کو لوگ گاڑنے بھی نہیں دے رہے تھے، جو لوگوں کا اربوں روپیہ کھا گئے، کہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ اس کے فراڈ کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ اس کی ضمانت کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس ملزم کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی ہے۔ پھر جو ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اس چیف جسٹس کو مارچ کر کے نواز شریف نے چھڑوایا، اس کو بحال کروایا، اور سارے جرم اس کے معاف ہوئے، اور وہ چیف جسٹس پاکستان بنا، اور ساری تاریخ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیانی نے اعتزاز کو کس طرح سے فون کیا، اور اعتزاز کس کا آدمی ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ یہ عدلیہ جسٹس منیر کے دور سے مولوی تمیز الدین کیس میں اسی طرح رکھیل رہی ہے۔ مجھے کل ہی شکایت کر رہے تھے ایک سابق فوجی کہ یہ عدلیہ، اس کے وقار سیٹھ نے سینکڑوں دہشت گردوں کو چھوڑ دیا، یہ ضمانتیں دیتے رہے یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں نہ دیتے؟ یہ عدلیہ، اس کی تربیت کس نے کی؟ کس نے ان کو بتایا کہ تم نے کیسے جینا ہے، کیسے مال کمانا ہے، کیسے کھانا ہے؟ خیر، میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ دیکھیں، سچویشن یہ ہے کہ آپ ذرا ٹائمنگ کو نوٹ کریں کہ خان صاحب کے جانے کی خبریں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی خبریں ہیں، اور یہ خبریں ہیں کہ نواز شریف ضد کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں گے، کوئی قومی حکومت نہیں بنے گی، کوئی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو وزیر اعظم آئے گا وہ کنٹینیو نہیں کرے گا، وہ پہلے 3 مہینے میں فارغ کرے گا اسمبلیوں کو، اور نئے انتخابات کا اعلان کرے گا۔ یہ کم ممکن ہے کہ نواز شریف ضد کر رہے ہیں کہ جب معاملات پیچ اپ دونوں پارٹیوں کے درمیان ہو چکے ہوں، ایک پیش پر آ چکے ہوں، دونوں نے اپنی غلطیاں کر لی ہوں، یا کوئی ایک لیٹ گیا ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، نواز شریف جو ہے نا بیسیکلی وہ ڈیموکریٹک تو کبھی تھے ہی نہیں، نہ وہ ہو سکتے ہیں۔ جو انہیں اینٹی اسٹیبلش سمجھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، یا اسی نواز شریف کا حصہ ہیں۔
یا بہت بیچارے معصوم ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے نکلا اور راتوں رات اس نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سائن کر دی، ہر جگہ بیل آؤٹ کیا ووٹ کو عزت دیتے ہوئے۔ اب انہیں پھر اقتدار کی آس ہو چکی ہے کہ خان صاحب ناکام ہو گئے، اپنی ضد، اپنی انا، اپنی نرگسیت، اپنی لاپرواہی، اپنی نااہل ٹیم کی وجہ سے، کہ ایجنڈا تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ اب جب ڈیل ہو گئی ہے کہ جناب وہ بچاؤ، معیشت ختم ہو گئی، ملک جا رہا ہے، تو پھر ان چوروں سے صلح کر لی گئی ہے۔ اب نواز شریف صحت مند ہے، وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ان کے پلیٹلیٹس کیسے گرے تھے کہ جب وہ چڑھ رہے تھے جہاز کی سیڑھیاں، اسی وقت پتہ کرنے والوں کو پتہ ہو چکا تھا کہ یہ ایسے کوئی بیمار نہیں ہے۔ اور مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے جو پلیٹلیٹس کا ماسٹر ہے اور جو اس کیس میں بھی انوالو تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ واقعی اتنی سیریس حالت ہے اور پلیٹلیٹس گر جائے تو یہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں جو سچی بات ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے علاج باہر ہی ہوتے ہیں، ورنہ ہزاروں لاکھوں مریض ایسے ہیں جو پاکستان میں ہیں اور مینٹین ہیں، یہاں علاج ہوتا ہے۔ میں کہا اس ریاست کو نہ لڑنا آتا ہے، نہ قائم رہنا آتا ہے، نہ کھڑی رہ سکتی ہے، یہ ہمیشہ تھوکا ہوا چاٹتی رہی ہے، کیونکہ خود اندر سے چور ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب کو پھر امید ہو گئی ہے کہ وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن جائیں گے، کیونکہ مریم کو رائٹ اوے نہیں بنانا چاہتے، شہباز شریف کو بھی نہیں بنانا چاہتے، اور ان کے اپنے اندر جو حوث اقتدار ہے۔ ورنہ یہ معاملہ ابھی چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ ارشد ملک سے لے کر رانا شمیم تک آ جائیے؟ کیا عدالتوں سے پھر جیسے نواز شریف مشرف کے بعد بری کیا عدالتوں نے نواز شریف کو ایک مطلب یہ عدلیہ، یہ ریاستی اسٹیبلشمنٹ بیچاری ایک ہے نا بنیادی طور پہ، تو عدلیہ تو وہ کرتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے۔ تو اب رانا شمیم جو ان کے گھر کا غلام ہے، میں اس رانا شمیم سے اسٹیبلشمنٹ کے ایک چھوٹے سے ایجنٹ کے ساتھ ملا تھا آج سے 7-8 سال پہلے، جب یہ چیف جسٹس تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے گلگت بلتستان کا۔ تو جس کے ساتھ میں ملا تھا وہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کیا ہے، اور اس کا جو رہن سہن، رکھ رکھاؤ، وہ سب میری نظروں میں ہے۔ پاکستان میں اوتھ کے اوپر جھوٹ بولنا کوئی پہلی روایت ہے؟ پوری اسٹیبلشمنٹ اوتھ اٹھا کے ہی تو جھوٹ بولتی ہے۔ اس اوتھ کی اہمیت تو ان کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں، ان ججوں کے نزدیک، یہ جو عدالتوں میں بیٹھ کر یہ جج کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، جس طرح انصاف کا قتل ہوتا ہے ایوری ڈے، وہ اوتھ اٹھانے کے بعد ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس اوتھ کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے اور پھر ایک لمحے کو مان لیں یہ درست ہوگا، یہ درست کہا ہوگا۔ تو جو خبریں موجود ہیں اس وقت کہ ڈیلنگ ہو رہی ہے دونوں پارٹیوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں اور نواز شریف میں، یا جو رحمتے کی اپنی ریپوٹیشن ہے، جو عدالت کی ہمیشہ سے ایک تاریخ میں ریپوٹیشن رہی ہے، اس کی روشنی میں کوئی مانے گا کہ کیا ہوا تھا؟ نواز شریف کو سزا غلط ملی، درست ملی، وہ سب اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ اس پہ لاکھوں صفحات لکھے جا سکتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کر بحث کی جا سکتی ہے، مگر سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انصاف اور ناانصافی ایک بہت بڑا کھیل ہے، اور یہ اشرفیہ کی رکھیل عدالتیں ہیں۔ میں تو اب یہ کہوں گا کہ انہوں نے ریاست کو کوٹھا بنا دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نائکا ہے اور یہ سیاستدان دلال ہے۔ اور لڑائی یہ ہے کہ دلال کہتا ہے کہ مجھے بھی نائکا تسلیم کرو، میرا برابر کا حصہ ڈالو۔ بات وہاں تک آ چکی ہے۔ اب آج کہتے ہیں جناب خبر چل رہی ہے، دیکھیں سیاست کس طرح ہو رہی ہے کہ 5 روپے کی سمری بھیجی گئی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے، اور وزیر اعظم نے مسترد کر دی، وہ اپنی جان، اپنا اقتدار بچانے میں لگا ہوا ہے۔ سمری تو جب بھیجی جاتی ہے نا کہ جب پہلے سے طے شدہ ہو، اس طرح کی خبریں چلوانا عوام کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے نا، کہ جناب دیکھیں وزیر اعظم نے ہمارے سمری مسترد کر دی۔ برسوں سے نہیں، 70 سال سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ درجنوں واقعہ سنا سکتا ہوں کہ اپنا
امیج بلڈ کرنے کے لیے یہ لوگ کہاں کہاں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور وزارت اطلاعات سے لے کر ان کے کابینہ اور اسٹیبلشمنٹ جب منظور نظر کہیں بیٹھا ہو تو اس کو چڑھانے کے لیے کیا کیا کرتی رہی ہے۔ بہرحال یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ ڈیل ہو چکی ہے، خان صاحب کو بھیجنے کے دن نزدیک ہیں، ابھی روز نئے واقعات ہوں گے۔ یہ تو 17 تاریخ کو جو کورٹ میں مریم کا کیس ہے اس کے حوالے سے آیا نا، ابھی یہ جو بیان حلفی آیا ہے ایک چھوٹے سے گم معاشرے کا، جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی گم معاشرہ ہے اور جو نواز شریف خاندان کا بھی گم معاشرہ ہے۔ تو ابھی تو 20 نومبر تک پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جب تک ایکسٹینشن نہ لے لی جائے، سوری ایکسٹینشن کہہ رہا ہوں، جب تک چارج نہ لے لی جائے، فارمل چارج، بیسکلی تو چارج لے چکے ہیں ندیم انجم، وہ سب کو پتہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ، اور یہ سب اسی کا حصہ ہے، پلان بی، کنٹینجنسی، جو بھی کہیے آپ کہ خان صاحب کو کیسے بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا شور پڑے گا اتنی اکانومی نیچے جائے گی، جتنی لڑائی بڑھے گی۔ اب سوشل میڈیا پر فوج کو گالیاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں یوسیہ قبائل کی طرف سے کہ تم یہ کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ سڑکوں پہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ بات الیکشن سے پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ جو نوجوان، جو اخلاقیات نواز شریف، بے نظیر کے دور سے، مشرف اور ضیاء الحق کے دور سے جو ترتیب دی گئی ہے اس معاشرے میں، اس کے نتیجے میں جو نوجوان نسل پیدا ہوئی ہے، اس کی اخلاقیات کا مظاہرہ اب ہونے جا رہا ہے خان صاحب کے جانے کے بعد۔ میں بہرحال آج کا ویڈیو اسی پہ ختم کرتا ہوں اور اتنا کہتا چلوں کہ ساری ریاست، سارے سیاستدان، ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری عدلیہ اپنی کریڈینشل کھو چکے ہیں، نہ اپنے میں عوام میں کوئی کریڈینشل بچی ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور یہ ہے وہ برا وقت جو نہیں آنا چاہیے تھا مگر آ چکا ہے، اور یہ دعاؤں سے شاید معاملہ نہ ٹلے۔ دعاؤں سے تو کبھی کوئی چیز نہیں ٹلتی اگر آپ کا عمل اس کے ساتھ میں شامل نہیں ہے، تو عمل کے ساتھ مل کر دعا کام کر سکتی ہے۔ تو یہ ریاست وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا، اور آخری گفتگو لفظ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں جاگے، اگر آپ نے دنیا کی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو قصہ بننے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔